बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान शहजाद रूहानी जहानत की दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हज़रत सुल्तान बाहू, जिनको सुल्तान आरफीन कहा जाता है, उन्होंने तसव्वुफ के ऊपर बहुत सी किताबें लिखी हैं। वो फरमाते हैं कि जो तवज्जो है उसके हासिल करने के 3 डायमेंशन हैं। एक डायमेंशन ये कहती है कि तवज्जो इसलिए हासिल की जाती है कि हम दुनियावी खुशियां हासिल कर सकें, दुनियावी चीजें हासिल कर सकें। दूसरी डायमेंशन में वो कहते हैं कि तवज्जो इसलिए हासिल की जा सकती है कि हम जन्नत का हसूल करें। और तीसरी डायमेंशन कहती है कि हम तवज्जो इसलिए पैदा करते हैं ताकि हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक और मजबूत हो, हमें अल्लाह की कुर्बत हासिल हो। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इबादत 3 तरीके से होती है, उसका मफहूम मैं यहाँ पे बताऊंगा। हजरत अली ने फरमाया कि इबादत के 3 तरीके हैं। पहली इबादत वो होती है जो हम ऐसी इबादत करते हैं जो दुनियावी फायदे के लिए होती है। वो इबादत जो है वो एक किस्म की बिजनेस होती है। दूसरी इबादत होती है जिसके अंदर हम डर, खौफ, जन्नत या दोज़ख के हवाले से वो इबादत करते हैं। वो हमारी इबादत गुलामाना होती है। और तीसरी इबादत जिसके बारे में हजरत अली कहते हैं कि वो इबादत आज़ादों की होती है। जो लोग आज़ाद होते हैं उनको किसी चीज़ का डर नहीं होता, लेकिन वो आज़ाद क्यों होते हैं? इसलिए कि उनकी वो इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कुर्बत के लिए होती है। इल्लामा इकबाल भी फरमाते हैं कि जहन्नम सर्द कर पहले तो फिर सर को झुकाता हूँ, इबादत दिल से होती है, डराने से नहीं होती। तो यहाँ पे जो पॉइंट मैं आपके सामने बताने वाला हूँ वो ये है कि जो तवज्जो है, यानी तवज्जो का मतलब इबादत, जो इबादत है वो अल्लाह की कुर्बत के लिए हम करते हैं, अल्लाह के करीब आने के लिए हम करते हैं। और इबादत इंतहाई पर्सनल एक्टिविटी है, बहुत ही जो है ना ज़ाती किस्म का अमल है जो हम बजा लाते हैं। और इसमें मेरे ख्याल में किसी दूसरे फर्द का जो ताल्लुक है वो नहीं होता, बल्कि बंदे और बंदे के मालिक का ताल्लुक जो है वो होता है। रूहानी साइंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट लिया जाता है जिसको बिग पिक्चर कहा जाता है। जब हम अल्लाह की तरफ तवज्जो करते हैं तो वो रूहानियत के एक बहुत बड़े तसव्वुर की तरफ हमें ले जाता है। आरिफीन कहते हैं कि जब इंसान रूहानियत के सफर पर निकलता है या अल्लाह के दीदार के लिए निकलता है तो उसका सफर खुद से ही शुरू होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मैं इंसान की शहरत से भी ज्यादा करीब हूँ। यानी कि कुरान में अल्लाह तबारक ताला ने हब्लुल वरीद का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जो हमारे जिस्म की सबसे बड़ी जो वरीद है, शरियान है, शहरग है, उसके भी ज्यादा करीब अल्लाह तबारक ताला की ज़ात है। तो इस तरह अल्लाह की ज़ात जो है हमारे करीब है तो हमसे ही जो है वो रूहानियत का सफर शुरू होता है। अगर हम दुनियावी जिंदगी को देखें तो दुनियावी जिंदगी को हम जब गुजारते हैं तो उसमें हमारे सामने कई मसाइल आते हैं। हमने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामूल जो हैं वो बजा लाने होते हैं, तो उसके लिए भी हमें जहानत चाहिए होती है। पिछले वीडियो के अंदर हमने काफ़ी जहानतों का जिक्र भी किया है, तो वो हमारी दुनियावी जहानतें ही हैं। लेकिन जब हम अपने अंदर की बात करते हैं, अपने अंदर की दुनिया की बात करते हैं, अपनी रूहानी दुनिया की बात करते हैं, तो वो हमारी ज़ाहिरी दुनिया से बहुत ज़्यादा वसी है। तो क्या हम ज़ाहिरी दुनिया की जहानत को लेकर अपनी अंदर की दुनिया जो उससे वसी है उसकी दुनिया को उस जहानत से समझ पाएंगे? तो मेरे ख्याल में ये इतना आसान नहीं होगा। तो उसके लिए हमें अपनी रूहानी जहानत को बेहतर करने की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए हम रूहानी जहानत के इन तमाम लेक्चर्स को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो आज जो हम रूहानी जहानत के पहले असूल को देखने वाले हैं वो है अवेयरनेस, यानी कि आगाही। आगाही बेसिकली होती क्या है? आगाही बुनियादी तौर पर किसी चीज़ के बारे में जानने
اور اس کو قبول کرنے کا نام ہے۔ یعنی کہ ہم علم تو حاصل کریں لیکن وہ صرف ہمارے ذہن تک نہ محدود رہے، بلکہ وہ علم ہماری عادات کا حصہ بن جائے، ہمارے روزمرہ کے معمول کا حصہ بن جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم ہمارا صرف علم نہیں بلکہ آگاہی بھی ہے، اویئرنیس بھی ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ آگاہی کی کون کون سی بنیادیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جب ہم ان آگاہی کی بنیادوں کو سمجھیں گے تو ہمیں زیادہ آسانی سے اپنی روحانی ذہانت کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ تو سب سے پہلے آگاہی کی جو بنیاد ہے، وہ آگاہی کی بنیاد یہ ہے کہ وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہر عمل پر نظر رکھنی ہے، ہمیں اپنی ہر سوچ پر نظر رکھنی ہے، ہمیں اپنے ہر خیال پہ نظر رکھنی ہے، اور اس کو صرف نظر نہیں رکھنی، اس کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، اس کے اوپر اختیار رکھنا ہے کہ ہمیں اس میں اگر تبدیلی بھی لانی ہو تو ہمیں اس میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ قرآن پاک میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات کے اندر کہ تقویٰ کا لباس تو سب سے بہترین لباس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری جو آگاہی کی بنیاد ہے وہ سب سے پہلی بنیاد تقویٰ ہے۔ آگاہی کی جو دوسری بنیاد ہے وہ ضمیر ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک جہاز جو ہے وہ رن وے سے ٹیک آف کرتا ہے، اور جب تک وہ خلا میں رہتا ہے تو اس وقت تک وہ اس کا تعلق جو ہے وہ اپنے کنٹرول یونٹ کے ساتھ رہتا ہے، جہاں پہ وہ اپنے بارے میں، اپنی سپیڈ کے بارے میں اور اپنی ایگزیکٹ جگہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کس جگہ پہ ابھی موجود ہیں۔ بالکل ایسے ہی انسان جب تک اس دنیا کے اندر ہوتا ہے اس کا بھی کانٹیکٹ جو ہے وہ اپنے کنٹرول ٹاور کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ کس شکل میں ہوتا ہے؟ وہ ہمارے ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے۔ ضمیر ہماری وہ صلاحیت ہے جو ہمیں مختلف چیزوں کے بارے میں رسپانس کرتی ہے، لیکن وہ رسپانس ہمیشہ ہمیں پازیٹیو سینس میں ملتا ہے۔ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو ہمیں ضمیر کہے گا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، اگر ہم چوری کر رہے ہیں تو ضمیر ہمیں کہے گا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ضمیر ہے وہ ہمارے اندر اللہ کے امر کی ایک نشانی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول تم سے یہ اگر روح کے بارے میں سوال کریں تو ان کو کہہ دو کہ یہ میرے پروردگار کا امر ہے۔ تو ہمارے اندر جو ضمیر ہے وہ اللہ کے ایک امر کی نشانی ہے۔ آگاہی کی جو تیسری بنیاد ہے وہ ہے وقت حاضر میں موجود رہنا یا وقت حاضر کا احساس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے حالات میں، اپنے موجودہ حالات میں بیدار رکھیں۔ صوفیاء کرام کے نزدیک اس کانٹیکسٹ کو یا اس ٹرم کو دھیان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دھیان دھرم ہے، دھیان کرم ہے، ہو دھیان عمل پہ تو وہ شرم ہے، دھیان ہوش ہے، دھیان جوش ہے، جو غافل ہوا وہ فراموش ہے۔ تو یہ دھیان ہے، یہ دھیان کیا ہے؟ ہم اپنے موجودہ وقت کے اوپر دھیان دیں، ہم اپنی موجودہ حالت کے اوپر دھیان دیں، ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں اس کے اوپر دھیان دیں، ہم جس انوائرمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں ہم اس کے اوپر دھیان دیں، ہم جس قسم کی خوشبو سونگھ رہے ہیں، جس قسم کی ہمیں ٹیمپریچر جو فیل ہو رہا ہے اس کے اوپر دھیان دیں، جس کرسی کے اوپر یا جس بستر کے اوپر بیٹھے ہیں اس کے اوپر دھیان دیں، تاکہ ہمیں موجودہ وقت کی شناخت ہو، موجودہ وقت کا احساس ہو۔ اب یہ ہمارا دھیان جاتا کہاں ہے؟ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دھیان ہمارے پاس نہیں رہتا، یا ہم اپنا دھیان جو ہے وہ کھو دیتے ہیں۔ تو اس کی کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ وہ کیوں دھیان ہمارا خراب ہوتا ہے۔ تو سب سے جو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا دھیان اس لیے خراب ہوتا ہے کہ ہمیں ماضی کے بارے میں فکر ہوتی ہے، ہم ماضی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، ہم ماضی کے بارے میں خیال کرتے رہتے ہیں، ماضی کی غلطیوں کو ہم لے کر اپنے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھاتے رہتے ہیں، ہم ماضی کے تجربات سے آج کے فیصلے کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارا دھیان جو ہے وہ موجودہ وقت سے ہٹ جاتا ہے۔
دوسری چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہمارے دل کی بیماریاں ہیں. دل کی بیماریاں کیسے؟ ہمارے پاس دل کی بیماریاں اس طرح کہ بغض، کینہ، حسد، غیبت، نفرت، یہ ہمارے دل کی بیماریاں ہیں. یہ کیا کرتی ہیں؟ ہمارے دل کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن کو بہت زیادہ مصروف کر دیتی ہیں. ہر وقت ہمارا ذہن ایک چیز کے اوپر فوکس کرتا رہتا ہے. کسی کے لیے نفرت، کسی کے لیے حسد، کسی کے لیے کینہ، کسی کے لیے جو ہے وہ غیبت کا احساس، عیب جوئی. یہ چیزیں ہمارے ذہن کو بہت زیادہ منتشر کر دیتی ہیں، تو جس کی وجہ سے ہم وقت حاضر میں نہیں رہتے. تیسری چیز ہے، ہمیں ہر چیز کی فکر ہوتی ہے. ہمیں رکشہ بھی لینا ہے تو اس کی فکر ہے، نائی کے پاس جانا ہے اس کی فکر ہے، بازار سے سبزی لانی ہے اس کی فکر ہے. فکر کی بجائے ہمیں کام کرنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ فکر جو ہے وہ ہمارے ذہن کی اس کیفیت کو، جس سے ہمارا دھیان بنتا ہے، جس سے ہمارا فوکس بنتا ہے، کنسنٹریشن بنتی ہے، اس کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. تو یہ ہمارے پاس دھیان کو ڈسٹرب کرنے کی کچھ چیزیں ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے آگاہی کی چوتھی بنیاد. آگاہی کی چوتھی بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر باہر کے شور کو سمجھیں. اب اندر اور باہر کے شور کو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ میں کچھ مثالوں سے آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا. ایک آدمی سڑک کے کنارے کے اوپر چھوٹا سا ہوٹل چلاتا ہے، جس کو ہم ڈھابا بھی کہہ سکتے ہیں. سڑک کے اوپر شور بھی ہے، سڑک کے اوپر گاڑیوں کی آوازیں بھی ہیں، لوگ آتے جاتے بھی ہیں. اگر ہم اسی انسان کو وہاں سے اٹھائیں اور کسی ایسے کمرے کے اندر بٹھا دیں جہاں پہ بہت ہی سکون ہے، جہاں پہ بہت ہی آرام سے وہ اپنا کام کر سکتا ہے، لیکن وہ آدمی اس کمرے کے اندر بہت جلدی اکتا جائے گا، کیونکہ اس کو وہ باہر کے شور کی عادت ہو چکی ہے. اس کی دوسری مثال ہم لے لیتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے بارے میں مختلف قسم کی رائے قائم کرنے کی عادت ہے، تنقید کرنے کی عادت ہے، ہمیں بلا وجہ غصہ کرنے کی عادت ہے، ہمیں ہر چیز میں جو ہے وہ فکر کرنے کی عادت ہے، ہمیں ہر شخص کے ساتھ مفت میں بحث کرنے کی عادت ہے. اب یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ہماری اندر ایک رویہ پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو بار بار کریں. لیکن جب ہمارے سامنے یہ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تو ہمارے ذہن میں کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. کیا؟ میں اداس ہوں لیکن وجہ نہیں پتا، میں دکھی ہوں لیکن وجہ نہیں پتا، میں اکتا رہا ہوں لیکن وجہ نہیں پتا، میں پریشان ہوں لیکن وجہ نہیں پتا. کیونکہ ہمارے اندر اور باہر کے شور کی وجہ سے ہمارے اندر ایک خلا پیدا ہو گیا ہے. جب وہ شور نہیں ہوتا تو وہ خلا ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے، جس وجہ سے ہماری توجہ ہمارے حاضر وقت سے ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بنیاد ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے آپ کو اس لحاظ سے مینٹین کرنا ہے. یہ تو تھی آگاہی کی بنیادیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگاہی کے کچھ اصول بھی ہیں. ہم نے اپنے آپ کو آگاہ رکھنا ہے، ہم نے اپنی روحانی ترقی کرنی ہے، ہم نے اپنی اندر کی دنیا کو پروموٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم اپنی روحانی ذہانت کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ تو اس کے کچھ اصول ہیں. سب سے پہلا یہ اصول ہے کہ اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کو نعمت سمجھیں. فطرتاً انسان کا جسم جو ہے وہ مشکل کام کی طرف نہیں آتا، کیونکہ جسم کی سب سے پہلی جو پرائیورٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی انرجی کو سیو کرے. تو اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جسم مشکل کام کی طرف نہیں آتا. لیکن ہمارے ذہن کی یہ ضرورت ہے کہ وہ نئے کام کرے، وہ مشکل کام کرے، وہ اپنے آپ کو چیلنج دے، وہ زندگی کی مشکلات کو برداشت کرے. تو اس کے اندر زیادہ ترقی ہوگی، اس کے اندر زیادہ وسعت ہوگی،
اس کو نئے نئے تجربات ہوں گے، اس کو زندگی کی سمجھ ہوگی. تو اس وجہ سے یہ پہلا اصول ہے کہ اپنی زندگی کے اندر مشکلات کو نعمت سمجھیں. اس کا جو دوسرا اصول ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو بغیر وجہ کے مشورہ نہیں دیں یا اپنی لوگوں کے اوپر رائے تھوپنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ اس دنیا کے اندر، تمام دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، ہر بندے کے لیے اپنی ایک سپیس ہوتی ہے، اپنی ایک جگہ ہوتی ہے، اپنی ایک خواہش ہوتی ہے، اپنا زندگی کو گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو جب ہم اپنا مشورہ یا اپنی رائے اس پر تھوپیں گے تو ہمارے لیے بھی مسائل ہوں گے اور ان کے لیے بھی مسائل ہوں گے جو ہمیں روحانی طور پر کمزور کرنا شروع کر دیں گے. اس کا جو تیسرا اصول ہے وہ یہ ہے کہ اپنی احساس کی طاقت کو بڑھائیں. ہمارے حواس خمسہ، ہم اپنے حواس خمسہ کو مختلف طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہم آنکھیں بند کر کے اسمیل کرنے کی کوشش کریں، سونگھنے کی کوشش کریں، تو ہمیں سونگھنے کا احساس زیادہ ہوگا. سننے کی کوشش کریں کہ ہمارے ارد گرد پرندوں کی آواز ہے، ہمارے ارد گرد ہوا کے چلنے کی آواز ہے، ہمارے ارد گرد ٹریفک کے شور کی آواز ہے، کس کس قسم کی آوازیں ہمارے ارد گرد ہیں. تو اس طرح ہم اپنے سارے حواس خمسہ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے احساس کو بڑھا سکتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ہم کس طرح اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہر انسان مختلف ہے، اور یہ حقیقت ہے. اس پوری دنیا کے اندر 7 ارب کی آبادی ہے، اور 7 ارب کی آبادی میں ہر انسان مختلف ہے، ہر انسان کے اندر مختلف صلاحیتیں ہیں. تو اس لیے لوگوں کے اس اختلاف کو، اس ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں تاکہ ہمارے لوگوں کے ساتھ احساسات کے تعلق ہوں، نہ کہ ناراضگی کے تعلق ہوں. پھر اس کے اندر ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ جب بات کرنی ہے تو ہم نے ان کی جگہ کو دیکھنا ہے، ان کی حالت کو دیکھنا ہے. وہ جس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس طریقے سے ہم نے ان سے بات کرنی ہے. قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق بات کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان کے عقلی معیار کے مطابق بات کرنی ہے. اور پھر یہ بھی قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ لوگوں کو کسی کے اوپر زور آزمائی نہیں کرنی. ان کے لیے ان کا دین، تمہارے لیے تمہارا دین. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے تصورات کو آپ ان کی مرضی کے بغیر چیلنج نہیں کریں. جیسے حضرت علی کا قول بھی ہے کہ اگر کوئی آپ سے مشورہ نہ مانگے اور آپ پھر مشورہ دیں تو اس میں آپ کی انسلٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. جب آپ سے کوئی مشورہ مانگے گا اور آپ مشورہ دیں گے اور وہ اس کے اوپر عمل کرے گا تو اس میں آپ کی رسپیکٹ ہے. تو یہ باتیں ہمیں سیکھنے کی ہیں کہ ہم اپنی روحانی ذہانت کو ان اصولات پر عمل کر کے بہتر بنا سکتے ہیں. تو کچھ اصولات ہم نے ابھی آپ کو بتائے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنی روحانی ذہانت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو کچھ مشقیں کرنی ہیں، ایکسرسائزز کرنی ہیں، اپنی کچھ عادتیں بنانی ہیں. تو وہ میں آپ کو ابھی اس کے ساتھ وہ عادات بتاؤں گا. وہ آپ عادات غور سے سنیے اور کوشش کریں کہ انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. پہلی مشق، دن میں 2 بار 5 یا 10 منٹ کے لیے اکیلے بیٹھیں. آنکھیں بند کر کے زور زور سے سانس لیں اور جہاں بیٹھے ہیں اس ماحول کو اپنے حواس خمسہ سے محسوس کریں. اپنی سانس کو، دل کی دھڑکن کو اور اپنے ماتھے کے اعضاء کو محسوس کریں. دوسری مشق، یہ مشق ہمارے ذہن سے تعلق رکھتی ہے. روزمرہ میں بلا وجہ اور بے فائدہ معاملات کے لیے اپنی رائے، تاثرات اور جذبات کا اظہار کرنے سے گریز کریں. خیال تو آتے ہیں، ان کو مت روکیں، بلکہ اپنے ذہن میں سوچیں کہ میں نے ہر معاملے میں اپنی رائے، تاثرات
اور جذبات کا اظہار نہیں کرنا۔ کوشش کریں کہ کسی بھی کام کا رد عمل جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس کے ساتھ خود کو مت جوڑیں۔ تیسری مشق ہے، حضرت علی کا قول ہے جس کا مفہوم یہاں پر میں پیش کروں گا کہ جب تک کوئی آپ سے مشورہ نہ مانگے تب تک مشورہ مت دیں۔ بغیر ضرورت کے مشورہ بے عزتی کا باعث بنتا ہے۔ بالکل ایسے ہی بغیر وجہ کے اپنے ارد گرد کے معاملات میں خود کو مت جوڑیں۔ کوشش کریں کہ اپنی ذات کے روحانی پہلو کو سمجھنے پر دھیان دیں، اس سے آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت ٹھیک ہوگی۔ چوتھی مشق ہے، لوگ اکثر آپ کے سامنے بہت سی باتیں کرتے ہیں تو ان کی ہر بات کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب مت کریں اور اپنے ساتھ جوڑ کر ان کی کسی بات کا جواب مت دیں۔ آپ کی ذات کا دائرہ بہت وسیع ہو جائے گا اگر آپ اس اصول کو اپنا لیں گے۔ پانچویں مشق ہے، اپنے جسم اور ذہن کے تعلق کو اپنے اختیار میں لینے کے لیے آپ کو کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی بات یا ماحول کے رد عمل کو دینا ہو تو وہ اپنی مرضی سے دیں۔ جیسے گرمی لگ رہی ہے تو دوسروں کی طرح شور مت کریں کہ بڑی گرمی ہے، بلکہ مختلف انداز میں سوچیں کہ مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ اس طرح آپ اپنی مرضی سے کسی بھی عمل کا رد عمل یا رائے دینے میں خود مختار ہو جائیں گے۔ ان تمام مشقوں کو یعنی ایکسرسائزز کو آپ کوشش کریں کہ آج سے شروع کر دیں۔ یہ تمام مشقیں آپ کی روحانی ذہانت کو تقویت دیں گی اور آپ کو پرسکون کریں گی۔ آپ تمام کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔